अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी टन के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज। दुआ गो हूँ कि आपकी आज के दिन का आगाज़ बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन और खुशियों भरा हो और आने वाला हर दिन अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर आसानियाँ लिखे, कामयाबियाँ आपका मुकद्दर हों और आप अपनी ज़िंदगी में आसान अंदाज में आगे बढ़ सकें और आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं वो आसान हो जाएँ। बेशक अल्लाह पाक ने हर मुश्किल के साथ आसानी लिखी है और हमारा तवक्कुल होना चाहिए, हमारा यकीन होना चाहिए कि जब हम किसी भी काम का अज़म कर लेते हैं उससे फिर आपने पीछे नहीं हटना है। फिर उसमें आपकी मेहनत क्या है वो बहुत डिपेंड करती है। अगर आप अपने स्ट्रगल को, अपने हार्ड वर्क को अच्छे से करते हो, क्योंकि लक किसी किसी का चलता है, तो आपको लक पे नहीं, आपको हार्ड वर्क पे बिलीव करना है। जब हम हार्ड वर्क पे बिलीव रखते हैं तो बहुत सारी ऐसी जो है हमें मुतासिर करने वाली इंस्पिरेशनल स्टोरीज हमारे सामने आती हैं जो हमें तो मुतासिर करती हैं बल्कि हमारे माशरे का रुख बदल देती हैं। और आज ही एक ऐसी स्टोरी भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी और आप बहुत ख़ास मेहमान हैं जिनसे आपका तारुफ कराऊंगी, क्योंकि हमेशा हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि ख़वातीन को जो है उनको मजबूत करना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट करना चाहिए। आज बेशक को इसमें कोई दोराहे नहीं है, नो डाउट कि हर फील्ड में जो हमारी ख़वातीन हैं वो मर्दों के शाना बिशाना काम कर रही हैं और बहुत आसान अंदाज में। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कंस्ट्रक्शन हो रही है और कंस्ट्रक्शन की जो काम है उसमें कोई फीमेल लीड कर रही है? नहीं सुना ना, स्पेशली पाकिस्तान में नहीं आपने सुना होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल देखने में हमें मिलती हैं। तो आज एक बहुत ही मुतासिर करने वाली, बहुत इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका ये बिज़नेस का सफ़र कैसा रहा और वो हमारी जितनी भी घर बैठी ऑडियंस है, स्पेशली हमारी ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, उनको किस तरह से इंस्पायर कर रही हैं और वो किस तरह से अपने आप को फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। क्योंकि जब आप फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग होती हैं तो आप डिसीजन मेकर होती हैं, आप अपनी ज़िंदगी के फैसले आसान अंदाज में कर सकती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं अपने गेस्ट से आपका तारुफ करवाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे बात करने के लिए। तो हमारी पहली जो मेहमान है वो है नूरुल हुदा, FWCCI मेंबर हैं, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से मुंसलिक हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के आई, क्योंकि आप बहुत सारी ख़वातीन के लिए जो है ना वो एक रोल मॉडल का काम कर रही हैं। तो क्या इसमें कैसा सफ़र आपका रहा, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ में आपसे अपनी दूसरी गेस्ट हैं, हमारी रिपोर्टर हैं फिल्जा लियाकत, वो उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम फिल्जा, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका भी हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। नूर, मैं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड जब मैंने सुना ना कि आप आ रही हैं और कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस से रिलेटेड जो है वो फीमेल हमारे पास होंगी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर ये जानने के लिए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ये थॉट कहाँ से आया, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आपने इस बिज़नेस को सिलेक्ट किया? क्योंकि हम देखते हैं ब्यूटिशन बन जाना और बुटीक खोल लेना या हाउस वाइफ के लिए ज़्यादा होता है कि चलो कोई कुकिंग का बिज़नेस कर लेते हैं, डिफरेंट तरह की और वैरायटी हमें बिज़नेस में मिलती हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस ये कैसे ख्याल आया और किस तरह से सफ़र का आगाज़ हुआ? एक्चुअली मुझे शुरू से ये था कि ख़वातीन को इंडिपेंडेंटली जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बिज़नेस के अंदर। मतलब आप जॉब भी करती हैं लेकिन उसमें बहुत सारी बाइंडिंग्स होती हैं आपके लिए, तो अपना जो बिज़नेस है आपका उसमें बाइंडिंग्स आपकी कम होती हैं, स्ट्रगलिंग बहुत ज़्यादा, मतलब आप एक फेज से गुजरती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। तो शुरू से ही मेरा ये था कि काम वो होना चाहिए जिसके अंदर आप अपनी इंडिपेंडेंटली कर सकते हों, डिसीजंस इंडिपेंडेंटली कर सकते हों, चीज़ों को इंडिपेंडेंटली लेके चल सकते हों। तो इसलिए मैंने फिर ये कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस जो है वो ज्वाइन किया। तो आपका ज़ाहिर बात है जब आप डिसीजन लेते हो तो उसमें आपकी फैमिली की बड़ी सपोर्ट होती है, तो कितना मुश्किल रहा उनको कन्विंस करना, या वो ऑलरेडी आपको सपोर्ट कर रहे थे? अच्छा, मैं इस मामले में ये रूटीन से हट के बात है कि मैं इस मामले में लकी रही हूँ हमेशा। मुझे फैमिली की सपोर्ट हमेशा मतलब मिलती रही है। किसी भी तरह की कोई हर्डल या कोई किसी किस्म की भी प्रॉब्लम मुझे फैमिली की तरफ से फेस नहीं करनी पड़ी। क्योंकि जब आप घर से मजबूत होते हैं और आपकी बैकबोन जो है ना वो स्ट्रांग होती है, तो फिर आपके लिए कंपैरेटिवली जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करना बहुत आसान हो जाता है। तो आई एम श्योर आपकी बाकी का कैसी जर्नी रही उस पर बात करेंगे फिल्जा, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट पे हम हमेशा से बात करते आए हैं कि ख़वातीन का मुस्तहकम होना, उनकी मजबूती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप खुद भी जो है वो मीडिया फील्ड से वाबस्ता हैं, बहुत मुश्किल होता भी है समटाइम आपको अपना पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना। तो आप क्या समझती हैं कि आज के माशरे में कितनी ज़रूरत है वुमेन एम्पावरमेंट की, ख़वातीन के बिज़नेस के हवाले से अगर स्पेशली बात करें तो? हाँ बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने पहले भी बात की, अगर फीमेल जो है मुझे लगता है उसको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کا باپ کیا کرتا ہے, آپ کا شوہر کیا کرتا ہے, آپ کا بھائی کیا کرتا ہے. یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں, آپ کس جگہ پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں, آپ نے کب جو ہے وہ اپنا انیشیٹو لینا ہے, کب آپ نے اپنا اسٹارٹ اپ کرنا ہے. جیسے بہت سارے ہم لوگ اولڈ فیلڈ دیکھتے ہیں جس میں بہت ساری خواتین جو بہت اچھا کام کر بھی رہی ہیں, لیکن جیسے انہوں نے بات کی کنسٹرکشن میں 2004 میں جب انہوں نے کیا کام اسٹارٹ, تو مجھے لگتا ہے اس ٹائم پہ بہت کم خواتین جو ہوں گی اس شعبے میں آتی ہوں گی, اور ہماری ایک سوسائٹی ایسی وہ اس چیز کو اس کے لیے بھی ایکسیپٹ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ٹف ہے. تو آپ ایک ایسی فیلڈ میں جائیں جہاں پہ بہت زیادہ کم خواتین جو ہے ہمیں نظر آتی ہیں. اور جب سے آپ بات کر رہی ہیں کہ 2004 تب تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی کمپیریٹیولی ایسا فیمیل کو لے کے تو کمپٹیشن ہوگا ہی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ جب ایک انیشیل اسٹیپ لیتے ہیں, آپ آگے جاتے ہیں, تو آپ ایک مجھے لگتا ہے کہ فٹ اسٹیپ بنا دیتے ہیں اگلی آنے والی جنریشن کے لیے, اگلی آنے والی ویمنس کے لیے. تو جب آپ ایسا کوئی بھی اسٹیپ لے رہے ہوتے ہیں, آپ نہ صرف اپنے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اور بہت ساری ایسی ویمنس کے لیے, بہت اور ساری ایسی فیمیلس کے لیے آپ ایک اسٹیپ لیتے ہیں, ایسا کام کرتے ہیں تو ان کے لیے جس میں آسانی ہوتی ہے. تو خواتین کا انڈیپینڈنٹ ہونا تو بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن وہ آ جاتا ہے نا کہ ہم لوگ ایک بنا لیتے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجی یا ریشو کہ نہیں, ایک لائن ہم نے کریٹ کر لیا کہ فیمیلز جو ہے وہ اس میں کر سکتی ہیں, کہ ہاؤس وائف ہے تو وہ کوکنگ میں ہی جائے گی, یا پھر وہ اپنی کوئی بوتیک سیلون. اس سے ہٹ کے مجھے لگتا ہے جو سب کام جو ہے وہ میلز کر سکتے ہیں وہ فیمیل بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ ترقی اس ٹائم کرتی ہے جب اس کی جو خواتین ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ چلتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی بہت اچھا انیشیٹو ہے, جسے آپ نے پہلے بات کی. ورلڈ وائڈ تو ہم بہت ساری خواتین کو پہلے ایسے دیکھ رہے تھے, تو اگر اسی طرح سے جیسے یہ کام کر رہی ہیں اور بھی بہت ساری خواتین جو ہیں آگے نکلیں گی اور بہت سارے ایسے کام جو ہیں وہ کریں گی, تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان بھی انشاءاللہ بہت جلد سکسیسفل ہوگا. تو پاکستان کو ان جیسی اور بھی بہت ساری ایسی فیمیلز کی ضرورت ہے جو ڈفرینٹ فیلڈز میں آئیں اور ایسی جگہ پہ آئیں, کام کریں. کیونکہ کنسٹرکشن کے ویسے دیکھنے میں تو بہت آسان لگ رہا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے یہ موسٹ ڈیفیکلٹ چیز ہے کہ آپ اتنی گرمی میں جا رہے ہیں, آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, آپ دھوپ میں کھڑے ہیں, تو وہ سب چیزیں گرمی سردی ہر طرح کا موسم آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. ڈفرینٹ طرح کے چیلنجز جو نیچرل ایک ہے وہ تو ہے, بہت سوسائٹی کا بہت پریشر رہتا ہے. نور, اس میں کتنے چیلنجز تھے جو آپ کو انیشیل سٹیج پر فیس کرنے پڑے, اور اب کمپیریٹیولی کیا وہ چیلنجز میں کمی آئی ہے؟ اچھا, جیسے آپ نے بات کی 2004 میں, تو وہاں اس وقت فیصل آباد کے اندر اسپیشلی بہت ریئر تھیں خواتین فیلڈ ورک میں, نہ ہونے کے برابر تھیں. اور دوسرا جو چیلنجز کی بات ہے تو اس میں کچھ ہمارا کچھ سٹیز کے اندر تو ابھی بہت زیادہ فیمیلز آگے چلی گئی ہیں, لیکن فیصل آباد کے اندر ایک آپ کو پتہ ہے تھوڑا دیہاتی ماحول بھی زیادہ پایا جاتا ہے, کاروباری طبقہ زیادہ ہے, تو وہ اس چیز کو جگہ نہیں دیتے ہیں, فیمیلز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. جو جینڈر ایکویلٹی ہے اس کی یہاں پہ بہت زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سٹارٹ میں تو بہت زیادہ پرابلمس مجھے فیس کرنی پڑیں, کیونکہ یہ کنسٹرکشن ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر آپ مختلف بے شمار ڈپارٹمنٹس کو ہینڈل کر رہے ہیں. مستری ہے, مزدور ہے, آپ کا فیبریکیٹر ہے, آپ کا پلمبر ہے, آپ کا الیکٹریشین ہے, مطلب آپ کو 20 ڈپارٹمنٹس ایک ہی پروجیکٹ کے اندر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, اور سارے کے سارے میلز ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ایک آرکیٹیکٹ جو ہے وہ فیمیل ہو سکتی ہیں, اس کے آگے جتنے بھی لوگ ہیں میلز ہیں. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا سبارڈینیٹ یا آپ کے انڈر کام کرنے والا جو میل ہے وہی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ جی میں ایک فیمیل کی انسٹرکشنز یا چیزیں یا معاملات جو ہے اس کو فالو کروں. حالانکہ وہ ہوتا ہے پروفیشنل کام ہے, اس میں ہم تھوڑا سا پرسنلی اس کو لے جاتے ہیں کہ اچھا ایک ٹیم کو ایک فیمیل کیسے لیڈ کر سکتی ہے. تو ہمارے ہاں یہ بڑا جو ہے نا بیہیویئرس میں دیکھنے میں آتا ہے کہ کس طرح سے. لیکن میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ جب آپ نے اس بزنس کو اسٹارٹ کیا, ظاہری بات ہے بزنس کے لیے نالج بہت زیادہ ضروری ہے, تو کیا آپ نے کہیں سے اسپیشل ٹریننگ لی, کیا پروسیس رہا, کس طرح سے آپ نے اس کے بارے میں سمجھا کہ کیا اس کی پورا جو ہے وہ لاہ عمل ہے؟ اچھا, میرا ماننا شروع سے یہ رہا ہے کہ آپ ڈگری لے لیں, آپ پروفیشنل ایجوکیشن لے لیں, نو ڈاؤٹ وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے, لیکن بیسک جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ہی چیزیں آپ سیکھتے ہیں. تو ٹریننگ تو میں نے کہیں سے نہیں لی, لیکن میں نے اس کو پراپر سیکھا ہے. فرسٹ پروجیکٹ میں نے جب کیا تھا تو میں نے ایز جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ
असिस्ट किया किसी को? असिस्ट किया, बिल्कुल जी। एज असिस्टेंट मैंने उसको लिया था, फिर मैंने वो उसका पूरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो 6 माह या 7 माह का जो प्रोजेक्ट था उसके बाद फिर मैंने इंडिपेंडेंट अपना प्रोजेक्ट लेना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट 10 इयर्स जो थे वो मैंने रेजिडेंस के किए हैं और अभी पिछले कोई 4-5 साल से हम लोग कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। माशाल्लाह, और अल्लाह के लिए किसी तरह से आप काम करते रहिए। तो नूर, आपको याद है कि आपने 2004 से अब 2023 आ गया है, लगभग कितनी प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुकी होंगी? ऑलमोस्ट 50-52 हो चुके हैं अब तक। माशाल्लाह, इट्स ह्यूज नंबर, क्योंकि सारी बात है कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में भी जो है वो 6 माह साल लग जाता है और फिर पूरी एफर्ट उसमें चले जाती है। तो इसमें आप जब सारी बातें काम पे निकलती, कंस्ट्रक्शन का काम ऐसा है जो सुबह सवेरे अर्ली टाइम शुरू होता है और शाम तक जाता है, पूरा दिन आपने साइट भी विजिट करनी है, लेबर को भी देखना है, इस सब में फैमिली को, घर को, अपने प्रोफेशन को कैसे मैनेज कर लेती हैं? अच्छा, मैं बहुत मज़े से ये काम करती हूँ। आप देखें इसमें फीमेल्स को जब भी कोई काम करती हैं तो वो एडजस्टमेंट कर ही लेती हैं, लेकिन मैं दूसरे बहुत सारे कामों की निस्बत इससे ज़्यादा इसलिए कंफर्टेबल फील करती हूँ कि सुबह 8 बजे ये स्टार्ट होता है और उस वक्त तक मतलब आपके घर के मेल या बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं। उसके बाद जब तक उनकी वापसी होती है और फिर वो टोटली अपनी एकेडमिक सरगर्मियाँ वाइंड अप करके घर पहुँचते हैं 5 बजे तक, तो मैं उस वक्त तक घर पे अवेलेबल होती हूँ। तो ये बड़ी मुझे तो ये टफ फील बात वही है कि अगर आपने करने का हौसला है, अज़म है, तो आपके लिए हर मुश्किल जो है आसान हो जाती है, आप चीज़ों को मैनेज कर लेते हो। खिलजा, जैसे कि हमारे पास नूर एक रोल मॉडल है और भी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो माशरे में, कितना ज़रूरी है इस टाइम पे ख़वातीन का बिज़नेस को अप्रोच करना, चाहे वो घर बैठ के कर रही हैं, ऑनलाइन अब तो बहुत सारे बिजनेसेस आ गए हैं जिसको आप घर से बैठ के चला सकते हो। आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं पीछे बचा है कि हमारे पास टाइम नहीं है या ये नहीं है। जैसे नूर है, नूर के पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास, इस तरह हर ख़वातीन के पास जो है वो 24 घंटे हैं। वो अपने आप को शेल से निकालना कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना ज़रूरी है फाइनेंशली एक खातून का, फीमेल का इंडिपेंडेंट होना। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही बात आ जाती है कि फर्स्टली आप एक रिस्क फैक्टर है, स्टार्टिंग में आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा। आप एक दफ़ा अगर एक रिस्क ले लेते हैं, पहला स्टेप जो है ना वो कहते हैं मुश्किल है, वो फिर आपका एक फियर होता है, फोबिया होता है, वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो जब आप पहला स्टेप ले, एक टाइम आपको लगता है सोचने के लिए, तो मुझे लगता है शायद जो प्रोसीडिंग टाइम है वही है जो आप सोच रहे हैं। जब आप एक दफ़ा कोई भी काम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, वो काम जो है आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आपने चाहे कोई भी बिज़नेस करना है या कुछ भी करना है, अगर आप नहीं कर सकते, ये तो एक डिफरेंट चीज़ कर रही है ना, आप कंस्ट्रक्शन में निकली हैं जहाँ पे बहुत सारे मेल हैं, डोमिनेंट हैं, आपने वहाँ पे खुद को मनवाना, तो आप एक स्टार्टिंग कोई भी इनिशियल स्टेप ले लें जो आपको ईजी लगता है। तो मुझे लगता है कि हर इंसान में कोई ना कोई स्किल है, तो आपने अपनी स्किल को किस तरह से ढूंढना है और किस तरह से पॉलिश करना है, तो उसको कैसे आगे लेके करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि महंगाई की अगर बात की जाए ना, महंगाई तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, और स्टडीज़ हम लोग कर लेते हैं, अपनी डिग्रीज़ लेके हम लोग जॉब ढूंढ रहे होते हैं, तो उससे बेटर ऑप्शन ये है कि हम लोग अपना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें, कोई भी इनिशिएटिव लें। क्योंकि अगर आप छोटा सा भी अपना एक स्टार्टअप जो है वो ले लेते हैं, मिनिमम आपके पास जितना भी बजट है, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की, हम एक्सक्यूज़ेस तो बहुत सारे दे देते हैं, तो लेकिन हमें एक्सक्यूजेस की बजाय अगर कोई एक वे ढूंढे, सोल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास, जैसे खिलजा ने बोला कि इन्वेस्टमेंट कितनी है वो मैटर नहीं करती, मतलब थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खाली हाथ से कोई काम शुरू कर लें, लेकिन रिस्क लेना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि आप अब बहुत सारी दूसरी ख़वातीन को भी इंस्पायर कर रही हैं, अब तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, बल्कि जिस इदारे से आप मुंसलिक हैं FWCCI, वो खुद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दूसरी ख़वातीन को जो है वो ट्रेनिंग सेशंस भी प्रोवाइड कर रहा है, उनको एजुकेट कर रहा है कि किस तरह से वो अपनी स्किल को पॉलिश कर सकते हैं। तो इदारे के साथ आपकी वो बस्तगी किस तरह से हुई और किस तरह से आपने सोचा कि अच्छा अब मुझे जो है एज अ ट्रेनर भी काम करना चाहिए, और आप इस कारवा को क्योंकि आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस हवाले से मैं आपसे जानूंगी कि किस तरह से दूसरी ख़वातीन के लिए आप रोल मॉडल हैं और क्या ऐसी टिप्स हैं जो आप उनको दे रही हैं। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। ख़वातीन के हवाले से बात करें तो नूरुल हुदा हमारे साथ मौजूद हैं, जो ख़वातीन के लिए एक मिसाली जो किरदार है, रोल मॉडल है, और वो उनका सफ़र किस तरह से रहा वो तो उन्होंने उसके बारे में जिक्र किया। लेकिन कहते हैं ना कि आप जिन मुश्किलात से गुजर के आगे बढ़ते हो, आप कोशिश करते हो कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो, ताकि उन चैलेंजेस का, उन रुकावटों का उनको सामना नहीं करना पड़े जिनका सामना हम खुद करके आगे आए होते हैं। तो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपके लिए तभी आसानियाँ पैदा होती हैं जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। उसके लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज ज़रूरत इस अमर की है कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा जो है वो इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, फाइनेंशली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उनको माशरे में, ताकि वो अच्छे से एक्सेल कर सकें और अपनी ज़िंदगी को आसान अंदाज से गुजार सकें। नूर, आपकी जैसे मैं बात कर रही थी कि FWCCI एक ऐसा इदारा है, ऐसा प्लेटफॉर्म्स है जो दीगर बहुत सारी ख़वातीन को, चाहे वो एजुकेटेड हैं या एजुकेटेड नहीं हैं, उनको बहुत सारे स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और डिफरेंट तरह के स्किल्स हमें देखने में मिलते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई है। तो जैसे कि आपका जो स्किल है वो सबसे हट के है, कंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत कम सुना है कि कोई खातून जो है वो इस शोबे से और इस बिज़नेस से मुंसलिक होती हैं। तो अब आप जब ट्रेनिंग सेशंस देती हैं तो कितना इंस्पायर होती हैं ख़वातीन, और क्या और भी ख़वातीन अब इस बिज़नेस को अडॉप्ट करके आगे परस्यू एज करियर कर रही हैं? एक्चुअली देखिए, मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे जैसी हज़ारों ख़वातीन इस डिपार्टमेंट में आ जाएं, ताकि जो भी आपको हमें जगह मिल सके। आप जितने ज़्यादा लोग होंगे, लोगों की एक्सेप्टेंस लेवल उतना बढ़ता जाएगा। मतलब ये एक आम बात हो जाएगी कि जी कंस्ट्रक्शन के अंदर ख़वातीन आ रही हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब फीमेल्स नई हमारी एंटरप्रेन्योर्स आती हैं और वो एज अ कंस्ट्रक्शन को ज्वाइन करना चाहती हैं। हर्डल्स हर डिपार्टमेंट में होते हैं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ कि जी आप आएँ, और हर डिपार्टमेंट में मेहनत करनी पड़ती है, तो इसमें भी मतलब करें। और FWCCI के प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को बहुत हौसला मिलता है। एटलीस्ट वहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जो ख़वातीन होती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही डिपार्टमेंट से हों, लेकिन आप ख़वातीन को देखते हुए कि सारे ही काम मुश्किल कर रही हैं। जो बंदा घर की रूटीन को, चीज़ों को ब्रीच करके बाहर निकलता है और बाहर की चीज़ों को मेंटेन करके चलता है, वो मुश्किल काम ही कर रहा है। और ख़वातीन के ऊपर ज़ाहिर है लायबिलिटीज़ मर्दों से ज़्यादा होती हैं। तो FWCCI ने जो प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है, उससे बहुत सारी और ख़वातीन भी आगे आ रही हैं और हमें हौसला भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अगर आपके बिज़नेस के से हट के भी एक जनरल पर्सपेक्टिव पे हम बात करें तो काउंसलिंग का भी इसमें बहुत अहम किरदार है कि हमारी काउंसलिंग इस तरह से की जाए ख़वातीन की कि हमारा माइंडसेट जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? आप किसी भी बिज़नेस को जब ज्वाइन करते हो तो उससे पहले आपका विजन क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली। देखिए, आप एक जस्ट टीचर के लिए भी जाते हैं ना स्कूल में, तो आप हेजिटेट फील कर रहे होते हैं कि मैं पता नहीं ये कर पाऊंगी या नहीं। फीमेल्स में ये एक फितरी बात है। तो काउंसलिंग वाकई बहुत ज़रूरी है आपको ये बताने के लिए कि आप ये कर सकते हैं, और ये जो करेज है, हौसला है, चीज़ें हैं, वो आपको फिर आगे गलत सही चीज़ों को, मतलब जैसी भी हालात हैं, जैसी भी चीज़, भाइयों के साथ, अब्बा के साथ आर्गूमेंट करती हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। इसी तरह से आप कोशिश करें कि जब भी आप कहीं पे बाहर बैठे हैं, कम्युनिटी में बात करें, चाहे वो बिज़नेस के लिहाज से, चाहे आप जॉब भी कर रही हैं, तो जब जहाँ पे आपको मौका है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, तो बिल्कुल जो है ना दबंग होकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखें। आपकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपकी खूबसूरती है, आपका हुस्न है। वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से मज़ीद बात करेंगे, ख़वातीन के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। ख़वातीन के हवाले से बात करें तो बड़ी खुशी होती है जब हमारी घर की ख़वातीन जो है वो निकल के किसी भी फील्ड में एक्सेल करती हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो शोबिस फील्ड हो, चाहे वो किसी भी तरह की हैं। और जैसे कि आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं, कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस कर रही हैं, 2004 से चला रही हैं। और कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस ऐसा है जिसमें ना कभी हमने किसी ख़वातीन के बारे में सुना कि कोई ख़ातून है जो पूरी टीम को लीड कर रही हैं और बिल्डिंग्स बना रही
رہی ہیں, گھر بنا رہی ہیں, جب بھی گھر بنانے کی یا کنسٹرکشن کی بات آتی ہے تو ہمیشہ سے ہمارے مائنڈ میں جو ہے نا وہ مرد حضرات ہی آتے ہیں. لیکن آج جو ہے وہ معاشرہ بدل رہا ہے, اسپیشلی جو خواتین ہیں وہ معاشرے کو مستحکم کرنے میں, معاشرے کی جو اکانومی ہے اس کو بہتر بنانے میں جو ہے وہ بہت ہی پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, اور ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں اپنے یہاں پہ اسپیشلی جتنے بھی ہمارے مرد حضرات ہیں جو گھروں سے باہر نکل کے کماتے ہیں, جن کو کہا جاتا ہے کہ گھر کا کماؤ پوت جس کو ہم بولتے ہیں, ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو کسی بھی فیلڈ میں, تو ان کے رسپیکٹ کریں. وہ اتنی ہی معتبر ہیں جتنی آپ کی گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون, آپ کی ماں, آپ کی بہن معتبر ہے, آپ کی بیوی معتبر ہے, کیونکہ یہ ایکسیپٹنس بہت زیادہ ضروری ہے. ہماری جو نارمز ہیں ان کو ہمیں جو ہے وہ ڈائلیوٹ کر کے ہمیں ایکسیپٹنس کو لے کے آنا چاہیے, اپنے سوشل بیہیویئرس کو بہتر کرنا چاہیے, تاکہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے ایکول اپرچونٹیز ہم پیدا کر سکیں اور آگے ہم اپنے پاکستان کو آگے بڑھا سکیں, ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکیں. نور, جیسے کہ آپ بہت ساری خواتین کے لیے رول ماڈل بھی ہیں, تو گھر کے رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں نا کہ جب آپ کام شروع کرتے ہو تو پہلے بڑی بڑی باتیں سنائی جاتی ہیں, اچھا یہ کیا کر لے گی, ایسا ویسا. تو پورے خاندان کی طرف سے کس طرح کی باتیں اس ٹائم پہ تھیں, سننے میں آئیں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ فیملی کی طرف سے تو سپورٹ تھی, رشتہ داروں کا ایک تھوڑا سا المیہ ہوتا ہے, الگ طرح کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے. کیا وہ پرسپیکٹیو اوور دا پیریڈ آف ٹائم چینج ہوا, یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, اور پھر آپ بات ایک کان سے سنتی ہیں دوسرے کان سے نکال دیتی ہیں کہ کوئی کچھ بول رہا ہے تو بول ہی جائے, مجھے کیا لینا دینا کسی سے. اچھا, اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ جب آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہوتے ہیں نا تو لوگ وہ باتیں کم کر دیتے ہیں. آپ کے سراؤنڈنگس میں جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ جی اچھا نہیں, یہ اچھا ہو گیا, یہ اس طرح اسٹرانگ ہے, یہ اس طرح. دوسرا آپ ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی فائنینشیل اسٹیٹس کے اوپر. باقی ہو سکتا ہے کچھ باتیں ہوتی ہوں, لیکن مجھے گھر کی نسبت باہر سوسائٹی کی جو باتیں ہیں وہ زیادہ سننا پڑی, جن کو میں نے کوئی ایسا مطلب خاطر میں نہیں لائی میں. کیونکہ ویسے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جن کی پہلے ہم لگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں, انہیں کی بعد میں ہم اپنے بچوں کی ایگزامپل دیکھ رہے ہوتے ہیں, فلاں کی دیکھا بیٹی ہے وہ کتنے اچھے سے کر رہی ہے, یہ ہے, تو بندہ خود ہی دیکھ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے میں نے ساری چیزیں دیکھی ہیں. آپ اپنی لمٹس بریچ نہ کریں, اور لوگوں کو تو کام کہنا ہے, جو کہتے ہیں وہ کہتے رہیں. یہ ہر فیمیل جو ورکنگ وومن ہے اس کو یہ ذہن میں رکھ کے اپنے گھر سے نکلنا چاہیے یا کام کی طرف آنا چاہیے, ایون گھر کے اندر بھی, کہ یہ چیز. وہ پہلے آپ کے بارے میں بول رہے تھے کہ کس کام میں پڑ گئی ہے, دیکھو 2-4 دن کرے گی اور پھر اس کے بعد نہیں کرے گی, اور پھر آپ لوگوں نے انہی کا ویژن چینج ہوتے دیکھا, ان کا پرسپیکٹیو چینج ہوئے دیکھا. کیا کوئی ایسے اگزامپل لائف میں ہے کوئی, اگر آپ کمفرٹیبل ہیں شیئر کرنے میں؟ بات یہ ہے کہ مطلب مجھے پرسنلی اس چیز کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا کہ کسی نے اس طرح کہا ہو یا اس طرح کے کوئی معاملات ہوں. ہاں, لوگوں کی سوچ ضرور یہ ہوتی ہے کہ یہ خاتون ہے, یہ کیسے کنسٹرکشن کر سکتی ہے, یہ کیسے کمپلیٹ کر سکتی ہے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ جب ہم ورکنگ کے لیے ایک پلان دیتے ہیں, یہ چیزیں کرتے ہیں, تو وہ یہ سوچ کے اس کو کنٹینیو نہیں کرتے ہیں کہ یار یہ خاتون ہے تو یہ نہیں کر سکے گی. کیونکہ پرسنلی آپ کا خود کا ویژن اسٹرانگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, اور کہیں نہ کہیں جیسے ہم 3 خواتین یہاں بیٹھی ہیں تو ہمارا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے ہماری فیلڈ کے, ہمارے کام کے حوالے سے. تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ جب آپ نے فرسٹ ٹائم اپنا فرسٹ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا, اس ٹائم کی کیا سیٹسفیکشن تھی, کیا وہ ایموشن تھے جو آپ کو یاد ہوں گے, کیونکہ فرسٹ ٹائم کا جو کام ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا ہے. اچھا, میں نے جب اپنا فرسٹ پروجیکٹ انڈیپینڈنٹلی ٹیک اوور کیا اور پھر اس کو میں نے کمپلیٹ کر لیا, وہ اور میں نے اپنی سوچ اور اپنی سمجھ اور اپنی کمٹمنٹ سے زیادہ بیٹر اس کو کمپلیٹ کیا. ماشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں میلز گھر بناتے ہیں تو اس کے اندر ان کا جسٹ ایک پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. میں چونکہ ایک فیمیل بھی ہوں تو گھر بناتے بہت ساری چیزیں میری ایموشنلی بھی اٹیچ ہو جاتی ہیں. فرض کریں میں نے کچن کا ایک آئیڈیا تھا, میرے جو گھر بنوانے والے تھے کہ جی یہاں پہ آپ وائٹ ٹائلز لگا دیں, تو میں نے اس کی جگہ پہ کچھ اور ڈیزائننگ کر دی, وہ اور زیادہ خوبصورت بن گیا. اور جب میں نے وہ کمپلیٹ کیا تو پھر میں نے سوچا کہ میں اس سے بھی زیادہ آگے جا سکتی ہوں. اور کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہمیشہ سے جب آپ کام کرتے ہیں نا, آپ کو خود کے کام سے کبھی بھی جو اچھا کام کرنے والا تھا اس کو اپنے کام سے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے, وہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ کچھ بہتر سے بہتر کر سکے. ہوتا بھی ہے نا کہ عورت سے گھر بنتا ہے, تو جب عورت گھر بنائے گی تو وہ گھر کتنا کمانا ہوگا. وہی نا کہ آپ کی
جو اس میں رہنے والی ہیں وہ بھی اپنے کردار سے اس کو جنت بنا سکتی ہیں، اور جیسے کہ آپ کا تو کام ہی گھر بنانا ہے تو دوسرے کے گھر کو بھی کتنی خوبصورتی سے بنا سکتی ہیں، وہ بھی ساری بات ہے. آپ کا ایکسپیرینس اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رہتا ہے. اور آنے والے جتنی بھی نئی خواتین ہیں، نئی بچیاں ہیں، ینگ جنریشن ہم جن کی بات کرتے ہیں، یوتھ ہماری، ان کو کیا میسیج آپ ایسا دینا چاہتی ہیں کہ اگر وہ اپنا کیریئر کو سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں تو کن باتوں کا ان کو خیال رکھنا چاہیے اسپیشلی فیمیلز کے لیے؟ دیکھیں فیمیلز کو سب سے پہلے تو حوصلے، ہمت اور اس کے ساتھ نکلنا چاہیے. گھر والوں کی اجازت ضروری ہے. دیکھیں زندگی کے ہر شعبے میں، خواہ گھر کے اندر ہیں تو باپ، بھائی اور بیٹا یا جو بھی دوسرے رشتے ہوتے ہیں مردوں کے، وہ آپ کے ساتھ لازمی ہونے چاہیے. اسی طرح آپ جب باہر نکلتے ہیں تب بھی بہت سارے مرد آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی چیزیں اور معاملات ہونی چاہیے. تو میں یہ کہ اپنی جو میری نئی بچیاں آ رہی ہیں یا جو مجھے سن کے آنا چاہیں گی یا جو ہم لوگوں سے مل کے دوبارہ سوچتی ہیں کہ نہیں ہم بھی کر سکتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ حوصلے سے، ہمت سے آئیں. اور یہاں پہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اگر سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے نا وہ ایک ماں ہونا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس پروسیس کو بخوبی نبھا رہی ہیں تو پھر دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں ہوتا ہے. بالکل. اور آپ کا مینٹلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. اور اگر جیسے آپ نے بولا ہے کہ مشکلیں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا ویسے بھی دین بھی کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مشکل کوئی آپ کے لیے پیدا کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کے لیے آسانی بھی لکھتی جاتی ہے. بہت شکریہ نور، آپ بہت ساری خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں، اور آپ کے چہرے پہ جو ایک یہ سکون بھری مسکراہٹ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو آف کیمرہ بھی یہ بولا، اللہ کرے کہ یہ مسکراہٹ اسی طرح سے قائم ہے، آپ اسی طرح سے کام کرتے ہیں. بہت شکریہ. میں آپ کا ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہتی ہوں، اور یہ ہمارے میلز کے لیے ہے. اگر آپ جی دیکھیں، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عورتوں کو گھر کے اندر ہی رہنا چاہیے، باہر نہیں نکلنا چاہیے، انہیں کام نہیں کرنا چاہیے. یہ ہماری عزت نفس کا مسئلہ ہے. اگر عورت گھر کی کام کرے گی تو یہ کانسیپٹ آج کا نہیں ہے، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کا کانسیپٹ ہے کہ حضرت خدیجہ کے ایز اے سبارڈینیٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام کیا تھا. تو یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. ہاں، اپنی آپ اقدار کو، روایات کو، اخلاقیات کو ساتھ لے کے چلیں. بالکل بالکل. نور، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ہمارے پروگرام کو وقت دیا. خلصہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. وقت ہوئے چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، اور ہم جہاں پہ بات کرتے ہیں ملکی حالات کی، تو قانونی اداروں کی بھی جب بات کی جاتی ہے، کورٹ کچہری کی بات کی جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی جہاں پہ ہمارے معاشرے میں لا کا مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تو لا کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جو بھی ان سارے اداروں کو چلا رہے ہیں، بہت سارے ان کے حوالے سے بھی مسائل ہیں. اور اب جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار الیکشن بھی ہے، تو بہت سارے ایسے موضوعات ابھر کے ہمارے سامنے آتے ہیں جن کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے الیکشن کا کیا صورتحال ہے، اور کس طرح کی جو پرابلمز ہیں وہ بار کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں، ہمارے وکلا کو، جتنے وکلا ہیں ان کے کیا مسائل ہیں. اسپیشلی ینگ اپنے لائرز کی بات کریں گے، چاہے وہ فیمیل ہیں، میل ہیں، ان کے حوالے سے کس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں، اور کس طرح سے وہ اپنے فیوچر کو بہتر کر سکتے ہیں. ان بہت سارے پرسپیکٹو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے چودھری مجاہد حسین پنسوتا ہے، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور کینڈیڈیٹ فار پریزیڈنٹ DBA. السلام علیکم سر. جی السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. فرسٹ آف آل کیسے مزاج ہیں آپ کے، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ جی زندگی اللہ کا شکر ہے، ہیپی فیملی ہے. باقی جو ظاہری بات ہے ملکی حالات کے مطابق ہر کوئی اپنی جگہ پہ کسی حد تک غریب تو ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے معاملات اچھے چل رہے ہیں. اور اللہ کرے کہ معاملات جو ہے پرسنل لائف کے بہت اچھے چلتے رہیں، کیونکہ پروفیشنل لائف میں تو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. اور جیسے کہ آج کل الیکشن کا بھی دور ہے اور آپ کینڈیڈیٹ بھی ہیں، تو کیا صورتحال ہے، کس طرح کے جو ہے وہ حالات جا رہے ہیں بار الیکشن کے حوالے سے؟ بہت شکریہ سٹی 41 کا. صورتحال یہ کہ یہ ہمارے جو الیکشن ہے بعض کے یہ ہر سال ہوتے ہیں جی، اور جنوری کے مہینے میں جو سیکنڈ ویک کا جو سیٹرڈے ہوتا ہے اس کو جو الیکشن منعقد ہوتے ہیں. اور یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں نا جی، جو میں کہتا ہوں کہ جو زور شور کے معاملات ہوتے ہیں وہ پھر اکتوبر، نومبر، دسمبر میں شروع ہو جاتے ہیں، اور آج کل انشاءاللہ زور شور پہ جا رہے ہیں. کام زور و شوروں سے چل رہا ہے، زور شوروں سے جاری ہے. اور ہمارے جو
تقریباً 4 کینڈیڈیٹ اس وقت جو ہیں وہ مقابلے میں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ ویژنری لوگ ہوتے ہیں جی جی اور بار کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ یہ فیصلہ کرتے ہیں ووٹ کا، اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالی جو بطور پروفیشنل لائرز جو میرا کیریئر ہے اور جو میری وکلا کے ساتھ سروسز ہیں، جو ان کے ساتھ میرے اچھے معاملات ہیں، ان کے مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ اچھا ہی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن ظاہر بات ہے فیصلے کی تو اچھے کی امید ہمیشہ سے رکھنی چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جہاں پہ بہت ساری ہم پازیٹیو ہمارے پاس ہوپس ہوتی ہیں، کچھ پرابلمس بھی ہوتی ہیں، تو تھوڑی سی مسائل کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں کس طرح کی جو مشکلات ہیں وہ بار کو فیس کرنی پڑیں گے؟ موجودہ صورتحال میں تو فرسٹ آف آل میں دیکھتا ہوں جی ہماری جو ینگسٹر لائرز ہیں نا جی، ان کے کافی زیادہ مسائل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب وہ پروفیشن جوائن کرتے ہیں تو ان کا ایک برائٹر فیوچر ان کو نظر آتا ہے، لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا جی تو پھر بچوں کو وہ ماحول وہ ایٹماسفیئر نہیں ملتا. اور اس میں میں سمجھتا کہ بار اور بینچ کا اگر بہترین جو آپس میں ان کا ریلیشن شپ یا ایک لیجن بن جائے تو یہ مسائل پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو پروفیشنلز ہیں نا جی، پروفیشنل وکالت پروموٹ ہونی چاہیے جس میں وکلا آئیں اپنے پروفیشن کو انگیج کریں اور ساتھ پریکٹسنگ لائرز ہوں، اور اس سے بھی ان کے مسائل کم ہو سکتے ہیں. اور سیکنڈلی یہ کوئی اتنا آسان پروفیشن نہیں ہے، بہت مشکل شروع میں آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 سال تو پروسیس ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے جو نوجوان ڈسارٹ ہو جاتے ہیں وہ مختلف شعبوں کا رخ اختیار کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اپنی ڈیڈیکیشن ہے اور آپ کو ایک اچھی گائیڈنس مل جائے تو سب کے لیے برابر چانسز ہیں. بالکل. جہاں کوئی اپنے اکیڈیمک کیریئر میں کسی نے ٹاپ بھی کیا ہو نا تو وہ کوئی پروفیشنل لائر اچھا نہیں بن سکتا جی. اس کی محنت ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کی اسٹڈی ہے اور ایک اچھے ٹیچر کی گائیڈنس ہے. مینٹور کا ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے آپ ماشاءاللہ سے تجربے کار ہیں، آپ کے پاس ایک تجربہ ہے، ظاہر بات ہے آنے والے جتنے ینگ، اگر جیسے آپ نے بھی ینگ جنریشن کی بات کی، اسپیشلی کہ میں فیمیل کی بات کروں تو فیمیل ایڈوکیٹس کے لیے کتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں اور وہ کس طرح سے اس فیلڈ میں آگے ایکسل کر سکتے ہیں. جی ایک تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو پروفیشن ہے نا جی، اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے آن دا بیسس آف جینڈر، کہ کوئی فیمیل ہے میل ہے، قطر نہیں. اور فیمیل جو لائرز ہیں وہ بھی اسی طرح ریسپیکٹیبل ہیں جس طرح دوسرے لائرز ہیں، اور ان کی ڈگری میں فرق نہیں ہے، وہ بھی لا گریجویٹ ہیں، میل بھی لا گریجویٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا بیسٹ پروفیشن فار دا لیڈی لائرز. وہ اس طرح کہ ہماری ہاف آبادی تو خواتین کی ہے، اور میں کہتا ہوں خواتین جو ہماری وکلا ہیں، وہ جو خواتین ہماری جو جن خواتین کے مسائل آتے ہیں یا جن کے پرابلم آتے ہیں وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبلی ان کے ساتھ وہ ان کو ان ڈیٹیل ڈسکشن کر سکتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کے لیے بہت زیادہ سکوپ ہے ان کے لیے سروس سول ججز بننے کا. یہ بار ان کو پروموٹ کرے، بار ان کو فیسیلیٹیٹ کرے تو میں کہتا ہوں بہت اچھا پروفیشن ہے خواتین کے لیے. اور اب تو دیکھیں نا تو ہماری سپریم کورٹ کی ججز بن گئی ہیں خواتین میں سے، اور ہائی کورٹ کی جج ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اس وقت ہماری ایک وہ لیڈی جج ہے، جو کہ بہت ایک ہمارے لیے رول ماڈل بھی ہیں باقی خواتین کے لیے جو اس پروفیشن سے منسلک ہیں. جیسے کہ آپ نے بات کی کہ اگر فیمیلز کو بھی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو وہ آگے اس میں بہت زیادہ سکوپ ہے کہ وہ اس پروفیشن کو اڈاپٹ کر سکتی ہیں. فیسیلیٹیز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی فیسیلیٹیز دی جا رہی ہیں، موجود ہیں، اور کن فیسیلیٹیز کا ایڈیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیڈی بہنوں اور بیٹیوں وکلا کے پاس چیمبر نہیں ہے فرسٹ آف آل، تاکہ ان کا اپنا آفس ہو. اپنا آفس ہوگا تو دین دے ول فیل کمفرٹیبل کہ وہاں بیٹھ کر ود پیس آف مائنڈ وہ انشاءاللہ اپنے آفس کو چلائیں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ان کے لیے جو بار روم کی وہ سہولیات جو ہمارے جو دوسرے وکلا کو ہیں ان کو بھی میسر ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیڈی لائرز ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آرٹ آف ایڈوکیسی کی کلاسز ہونی چاہیے اور بار کو ان کی مکمل سرپرستی کرنی چاہیے. ان کے مسائل جیسے ہمارے میل جو ممبرز ہیں ایڈوکیٹس ہیں ان کے مسائل ہیں، اسی طرح ہماری خواتین بہنوں اور بیٹیوں کے بھی مسائل ہیں، وہ بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں، ان کی بھی فیملی ہے.
ان کے بھی بہن بھائی ہیں، ان کے بھی فادر ہے، مدر، ان کے بچے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم میل ممبرز کے مسائل کو دیکھتے ہیں اسی طرح خواتین کے وکلاء کے مسائل کو بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں اور ان کی جو پروفیشنلزم میں پروموشن ہوگی. اور ابھی بھی ہماری بار میں ماشاءاللہ بہت کامیاب لیڈی وکلا ہے اور دے ہیو انڈر گڈ نیم، کامیاب ہے. اور جیسے آپ نے بات کی کہ پریکٹس کے جو ارلی ایئرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہارڈ ورک کسی بھی پروفیشن میں آپ جاتے ہو نا تو آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے. تو پریکٹس پہ کتنے زیادہ فوکس ہونا چاہیے ان دیکھنے والے بچوں اور بچیوں کو؟ آپ کیا میسیج ایسا دینا چاہتے ہیں؟ پرو ٹپ کوئی آپ کے ایکسپیرینس سے؟ تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ اپنا وہ جو ہے نا جی ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. ٹائم پہ آئیں، پنکچوئل ہو جائیں اور فائل چھوٹی ہو بڑی ہو پوری دلچسپی لیں. اور یہاں سیکھنے کے لیے ہے کہ میں نے سیکھنے کے لیے جانا ہے. جب ریسیپٹیو مائنڈ ہوگا تو میں سمجھوں دے ول لرن اے لاٹ. اور دوسری بات یہ کہ کسی بھی جونیئر کو، کسی بھی ینگسٹر کو اس میں کسی سے بھی کوئی ہیلپ لینے کے لیے، کسی سیکھنے کے لیے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. اور سب سے بڑھ کر میں کہوں گا کہ جتنا کام وہ یہ ارلی ڈیز میں اپنے ہاتھ سے کریں گے نا تو یہ لانگ لاسٹنگ ہوگا. وہ کمپیوٹر سے اور یہ جو موبائل ہے نا اسے تھوڑا سا جو اپنے ارلی ایئرز ہیں ان سے تھوڑا وہ میں کہتا ہوں بچ جائیں تو انشاءاللہ فیوچر از دیئر، برائٹن فیوچر ہے. بڑے بڑے اچھے ماشاءاللہ نوجوان وکلا باہر میں آ رہے ہیں اور بڑے محنتی بچے آ رہے ہیں اور میں تو صحیح بات ہے ان کا فیوچر بہتری دیکھ رہا ہوں. اور فیوچر اللہ کرے کہ سب کے لیے جس نے بھی کوئی بھی پروفیشن اختیار کیا اس کا جو فیوچر ہے وہ بہت زیادہ برائٹ ہو. اگر ویسے بھی ہم وکلا کے حوالے سے تھوڑا سا بات کریں تو کون سے ایسے مسائل ہیں جو ہمارے وکلا کو، چاہے ہمارے سینئر ایڈوکیٹس کی ہم بات کر لیں یا ہمارے ینگ آنے والے بچوں کی بات کر لیں، تو ایسے کون سے مسائل ہیں جو ان کو درپیش ہیں؟ جی میں ینگسٹر سے بات شروع کروں گا. صورتحال یہ کہ جب ہمارے ینگ وکلا آتے ہیں نا تو وہ آ کر ایک ادارہ جوائن کرتے ہیں. باہر ایک ادارہ ہے، کوئی انڈیویجول نہیں ہے. باہر ان کو جب وہ یونیئر کر لیتے ہیں تو باہر کا رول ایز اے مدر ہوتا ہے، ان کو لک آفٹر کرنا. اور جو ارلی ڈیز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس حد تک ان کو پروفیشن کی پروموشن ہونی چاہیے کہ ان کو میں کہتا ہوں کہ کسی حد تک بھی ان کو وظیفہ دیں، ان کو اعزازیہ دیں. دیٹ ول ناٹ ٹیک اے لانگ ٹائم. تو اس کے ساتھ جو جونیئرز کے لیے آپ آرٹ آف ایڈوکیسی کی کلاسیں شروع کروائیں اور سینئر وکلا کو بلائیں باہر میں سے تاکہ ان کی پروفیشنل جو میچورٹی آ جائے. یہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے جو ینگسٹر وکلا کے لیے. اور ینگسٹر وکلا کے لیے ان کے آفسز ہونے بہت ضروری ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مختلف ادارہ جات میں مختلف جہاں لیگل ایڈوائزر کی ضرورت ہے وہاں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں باہر کو ینگسٹر وکلا کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ریکمنڈیشن دینی چاہیے کہ تاکہ وہ آگے آئیں اور ینگسٹر وکلا کو اچھے چانس ملے ان کے فیوچر کے. اسی طرح ہمارے جو بزرگ ہیں وہ دیکھیں کوئی 70+ ہو گئے ہیں، انہوں نے بار کے لیے ٹائم دیا، بہت ٹائم دیا. اور میں کہتا ہوں کہ اپنا انہوں نے ساری جوانی جو معاملات تھے بار کے لیے دیے. اور بار کو چاہیے کہ ان کو لوگ ہم جو ہمارا کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہے جو کسی کو پینشن دیتا ہو، کو گریجویٹی دیتا ہو. جو وہ کرتے ہیں وہی ان کا سارا سرمایہ لائف ہوتا ہے. تو بار انشاءاللہ تعالیٰ بار کو چاہیے. اور انشاءاللہ میرا پلان بھی ہے ہمارے اس میں مینیفیسٹو میں کہ سینئر وکلا کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک معقول جو ان کا اعزازیہ ہوگا عزت دار طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے لیے ارینج کریں گے. اور سیکنڈلی کہ اس مہنگائی کے دور میں ہر شہری متاثر ہے، وکلا بھی متاثر ہے. تو میرے وہ وکلا بھائی، میرے بزرگ جن کے گھر میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں جوان ہیں، کوئی شادی کا معاملہ ہوگا تو وہ انشاءاللہ سیکریٹلی ان کا نام کہیں کوڈ نہیں کیا جائے گا. ان کو جو ادارہ بھائی بن کر ریسپیکٹیو وے کے ذریعے انشاءاللہ ان کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کریں. جیسے آپ نے مہنگائی کی بھی بات کی، مہنگائی تو واقعی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں ہم جب باقی فیلڈز کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آمدن بہت کم ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں،
تو ظاہر بات ہے کہ آپ اس طرح کے شعبے سے منسلک ہیں جہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنے ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کی بھی، جیسے آپ نے بات کی، تو کیا واقعی یہاں وکلاء کے لیے بھی یہ مسائل ہیں کہ آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہے، مہنگائی نے جیسے آپ نے کہا ہے کہ بہت زیادہ متاثر کیا ہے، تو آپ کی فیلڈ کو کتنا زیادہ جو ہے افیکٹ کیا ہے مہنگائی؟ یہ ایک تو میں کہتا ہوں کہ ہم وکلاء بھی کوئی سمانی مخلوق نہیں ہے، اور ہم بھی اسی حصہ ہے سوسائٹی کا، جس طرح دوسرے ادارے مجموعی طور پر یا انفرادی طور پر وہ متاثر ہے، اس طرح وکلاء بھی متاثر ہیں۔ یہ جو وکلاء کی جو روزی روٹی ہے نا جی، یہ تو بالکل پرندوں کے مانند ہوتی ہے۔ پرندوں کو نہیں پتا اس کی کیا منزل ہے، کہاں سے دانہ ملنا ہے، کہاں سے اس کی خوراک کا بندوبست ہونا ہے۔ اسی طرح جب ہم گھر سے نکلتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا کیس کس کے پاس آنا ہے اور کس نے کیا کرنا ہے، کس نے کیا فیس دینی، اور یہ سب سے میں کہتا ہوں یہ پیشہ اللہ پر توکل رکھ کے چلنے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح جو مسائل ہیں وہ ہیں اور وکلاء فیس کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر جو سوسائٹی کی جو گراوٹ ہے معاشی طور پر، وکلاء بھی اس سے متاثر ہیں لیکن سروائیو کر رہے ہیں، اور میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس مہنگائی کے دور میں کوئی یوٹیلیٹی کی جو اشیاء ہیں ان کا کوئی انتظام کروا کر با لیول پر جو وکلاء کے لیے انشاءاللہ کچھ اچھا پروگرام ترتیب دیں گے۔ جیسے کہ آپ نے مسائل کی بات کی ہے، تو ایک بہت جو اہم مسئلہ ہے اس میں یہی بھی ہے کہ جو ہائی کورٹ بینچ کی اگر بات کریں تو وہ اس کی سنوائی کے لیے آپ کو لاہور جانا پڑتا ہے، اور فیصل آباد میں ابھی تک اس طرح کی کوئی بھی جو ہے نا وہ ادارہ موجود نہیں ہے۔ کتنا مشکل رہتا ہے بار بار مطلب لاہور جانا اور بینچ کی سنوائی کے لیے، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کا اس میں کتنا کردار ہونا چاہیے؟ جی میں تو آپ کے توسط سے یہ بات اپنے جو ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان تک پہنچانا چاہوں گا۔ یقین جانیں کہ جو بھی ہائی کورٹ بینچ کا کرائیٹیریا اسٹیبلش کیا گیا ہے یا ہو سکتا ہے فیصل آباد اس پہ پورا آتا ہے جی، اور سب سے زیادہ پینڈنسی ہائی کورٹ میں فیصل آباد ڈویژن کی ہے، اور دوسری بات یہ کہ دا لانگیسٹ جو ڈیسٹینیشن ہے فرام دا ہائی کورٹ وہ بھی فیصل آباد کی تقریباً 350 کلومیٹر بنتا ہے لاہور سے احمد پور سے آل، اور اسی طرح جو میاں والی کے علاقے ہیں وہاں پر اب جو فیصل آباد ہے بہت زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے، جہاں انڈسٹری ہے یہاں بزنس مین ہیں اور ان کے کیسز آئے روز لاہور میں ان کا سفر اور ان کی دشواریاں، اور پھر وکلاء کا ایک کیس کے لیے اپنا اسٹیشن چھوڑ کر جانا، یہ بہت بڑے مسائل۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ انصاف دو میں سٹیپ آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی تاکہ ہم تسلی سے اس بات پہ جو ہے نا وہ نظر ڈالیں کہ کس طرح کے مسائل جو ہیں وہ آپ کو درپیش ہیں۔ وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10۔ ہم بات کر رہے ہیں وکلاء کے مسائل کے حوالے سے، کیونکہ بار الیکشن کا بھی دورہ ہے اور ایکٹیویٹیز جو ہے وہ زور شوروں سے جاری ہے۔ ویسے تو عام فہم یہ خیال کیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ دشمن کو بھی کورٹ کچہری کے چکر سے بچائے، لیکن ظاہری بات ہے یہ ایک پروفیشن ہے، اس پروفیشن کے بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ ہماری جو ینگ یوتھ ہے جو سامنے آ رہی ہے اور اس شعبے سے منسلک ہو رہی ہے، اس کے بڑے سارے مسائل ہیں، بہت ساری فیسلٹیز بھی دی جاتی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت ساری سہولیات کا فقدان ہے۔ تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو کنورزیشن ہے اس سے کہیں نہ کہیں جو ہمارے ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں، جتنی بھی کمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنی یوتھ کو جو ہے وہ آگے پروموٹ کر سکیں، ان کے فیوچر کو برائٹ کر سکیں، ڈفرینٹ طرح کی ان کے لیے اپرچونیٹیز کو پیدا کر سکیں، اور جتنے بھی مسائل ہیں ان پہ قابو پا سکیں۔ اور انہی مسائل کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو ایک بہت اہم مسئلہ درپیش ہے وہ ہائی کورٹ بینچ کا ہے اور اس کی کیا مسائل ہے، اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ سر آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ مشکل ہے۔ بہت شکریہ۔ میں بتاتا ہوں کہ جب یہ پریزیڈنٹ ضیاء الحق کے دور میں یہ ہائی کورٹ کے بینچ اسٹیبلش کیے گئے تھے، اب اس میں راولپنڈی بینچ ہے، بہاولپور بینچ ہے، اور بہاولپور ملتان کا فاصلہ آپ دیکھ لیں ہارڈلی 1 گھنٹے کی ٹریولنگ ہے، تو وہاں پر ہے بہاولپور ہے، ملتان ہے اور پنڈی ہے۔ ان تمام ڈویژنز کی آبادی، ان تمام ڈویژنز کی لیٹیگیشن چیک کر لیں تو فیصل آباد ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سب سے جو میں کہتا ہوں پریارٹی اس کی بنتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہماری موومنٹ چل رہی ہے کافی پرانی،
اس میں ہمارے سینئرز نے بھی کافی کردار ادا کیا ہے. بالکل. اور یہ 2000 میں کہتا ہوں کہ یہ 13 میں بہت زیادہ تیزی آئی تھی اس موومنٹ نے. ہم نے سٹرائکس بھی کی, ہم نے وہ تالہ بندی کے معاملات بھی کیے, ہم نے جو ازداشتیں تھیں وہ بھی پیش کی, اور اس کے بعد وہ ہم نے جو اس وقت گورنمنٹ تھی, گورنمنٹ سے ہم نے ریزولوشن بھی پاس کروا لی. اس کے بعد جو گورنر کے پاس اسمبلی چلی گئی, گورنر کی کنسلٹیشن تھی ود دا چیف منسٹر, ود دا چیف جسٹس. تو چیف جسٹس کے پاس آ گئی تو انہوں نے ان کو وہ فل بینچ کے ذریعے انہوں نے میں سمجھو اس کو جو انہوں نے روک دیا اس معاملے کو. حالانکہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے نا جو اس کی جو ہمارے ہائی کورٹ بینچ کی, یہ ٹوٹلی ایک ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے. اس میں کسی طرح کی بھی ہائی کورٹ کی طرف سے مداخلت ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ جو صوبوں کی تقسیم, صوبے اور ضلعوں کی تقسیم, اور اسی طرح ہائی کورٹ کے بینچ کے قیام جو آئین کے مطابق بھی یہ ایک ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے. تو کافی ساری وجوہات ہیں, ان میں کچھ ہمارے لاہور والے وکلا کے بھی معاملات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چلیں یہ سیٹل ہے اسٹیشن پہ تو وہاں سے ڈسٹرب نہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری فیصل آباد سے جو ہمارے منسٹرز ہیں, ایم این اے, ایم پی ایز ہیں, ان کو بھی زیادہ دلچسپی لینی چاہیے. اور خاص کر جو ہماری پنجاب بار کونسل کی قیادت ہے, یہاں سے ہمارے فیصل آباد ڈویژن کے ماشاءاللہ وہ 6-7 ممبران پنجاب بار کونسل ہے, اور ان میں جو تمام صدور ہیں جنگ کے, ٹوبہ کے, چنوٹ کے, فیصل آباد کے, ہم مل کر انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے پہ دوبارہ اپنا ورک شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ کی خاص کرنا چاہیے ایز کمپیئر ٹو ادر وکلا. اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پروفیشنل آگے آ جائیں گے تو خواتین کے ساتھ بیٹھ کر ہاؤ ٹو پروموٹ دیئر پروفیشن, ہاؤ ٹو پروموٹ دیئر پرسنالٹیز, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کر کے ان کی رائے لے کر ہم ان معاملات کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. چیمبرز ہیں, چیمبرز کے علاوہ ان کے بار روم کی ایکسپینشن بہت ضروری ہے, ان کا بار روم چھوٹا ہے. میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی, لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ٹن. ہم بات کر رہے ہیں وکلا کے مسائل کے حوالے سے کہ کس طرح کے جو ہمارے مسائل سے دو چار ہمارے وکلا کمیونٹی ہے وہ کس طرح سے ایکسل کر رہی ہے, مختلف فیلڈز میں آگے بڑھ رہی ہے. اور جہاں بات کرتے ہیں بہت ساری آرگنائزیشن کے ساتھ ہی منسلک ہو کے اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جس طرح مہنگائی نے اور بہت سارے شعبوں کو متاثر کیا ہے, تو اسی طرح سے لا ڈپارٹمنٹ بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہے. اور آج کل جو ینگ بچے بچیاں آ رہے ہیں ان کے لیے پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہے. بہت زیادہ ضروری ہے کہ تجربہ کار جو وکلا ہیں ان کی سرپرستی میں وہ بیٹھیں, ان کے تجربے سے سیکھیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنا فیوچر بنا سکیں. اور ظاہری بات ہے کہ جب آپ محنت کریں گے تو اس کا ریوارڈ آپ کو ضرور ملے گا. اور جس طرح سے ہم الیکشن بار کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ الیکشن کا دورہ ہے, اور الیکشن کے بعد اگر الیکٹ ہو کر چودھری صاحب آتے ہیں تو کیا ایسی فیسلٹیز ہیں جو ینگ آنے والے ایڈوکیٹس ہیں ان کے لیے کرتے ہیں. اسپیشلی فیمیلز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کیونکہ چیمبر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر مسائل ہیں, انہی کے ہم بات کر رہے تھے, اسی بات کو کنٹینیو کریں گے. اور میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے فیمیل کے حوالے سے اسپیشلی کیونکہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, ہماری سوسائٹی کچھ اس طرح کی ہے کہ ایک تو ایکسیپٹنس بہت کم ہوتی ہے فیمیلز کو لے کے, اور پھر جب وہ کسی بھی فیلڈ میں ایکسل کرتی ہیں تو وہاں بہت ساری فیسلٹیز کا فقدان ہوتا ہے. تو آپ اگر الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو اسپیشلی آپ اپنی کمیونٹی کی فیمیلز کے لیے ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ بہت شکریہ. ایک تو میں نے کہا تھا کہ ہماری جو لیڈی لائزرز ہیں ان کے بار روم کی ایکسپینڈ کرنا ضروری ہے. وہ بار روم ان کا چھوٹا ہے, ماشاءاللہ تعداد ان کی کافی زیادہ ہے. ایک تو وہ کریں گے, دوسرا یہ کہ انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ ایک ڈے کیئر سینٹر جی انشاءاللہ میری آواز جا رہی ہے میری معزز خواتین بہنوں بیٹیوں تک, ڈے کیئر سینٹر بنائیں گے. یا ان کے بچے ہیں, بچوں کو پوری کیئر ہوگی, اور تاکہ ڈے کیئر سینٹر میں اپنے بچے رکھیں, بار روم میں انشاءاللہ بنے گا, اور وہ فریلی اپنا جو کورٹ میٹر ہیں وہ اٹینڈ کر سکیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نہیں سمجھ یہ تو ابھی سے پہلے اس طرح ڈے کیئر سینٹر کی فیسلٹی صرف فیصل آباد میں موجود نہیں ہے یا اوور آل ہماری دوسری سٹیز میں بھی اس طرح کے مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ میں تو چاہوں گا کہ فیصل آباد بار کو انشاءاللہ ہماری سرپرستی میں رول ماڈل بننا چاہیے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ انیشیٹو لیں گے اور ڈے کیئر سینٹر بنائیں گے. اور ہماری معزز خواتین وکلا بار کا حصہ ہیں,
ان کے ایکول رائٹس ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی یہ میں مطلب یہ کمٹمنٹ کے ساتھ بات کروں، اور بھی جو کوئی بھی معاملات ان کی پروفیشن کی بہتری کے لیے اور ان کے فیوچر کی بہتری کو کریں گے۔ اور ایک بات میں آپ کے طرف سے سوال بتانا چاہتا ہوں، میں نے اپنی معزز جو میری خواتین وکلا بیٹی اور میری بہنیں ہیں، میں نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ 6 ورکنگ ڈے ہیں، ایک ڈے جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے پروگرام کو میں وقت آخر دیا میں جی سٹی 41 کا بڑا شکریہ ادا کروں۔ میں یقین جانے یہ بھی جرنلزم ہے، یہ الیکٹرانک ہے، بالکل تو سٹی 41 نے فیصلہ آباد کے لیے جو ورک کیا ہے، ہر طبقے کے لیے، مزدور ہے، کارخانہ دار ہے، تاجر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، مزدور ہے، وکلا ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، سٹی 41 فیصلہ آباد کی آواز ہے، اور ہم اس کی ترقی کے لیے، ہم اس کی بہتری بہت کے لیے میں شکریہ، ہمیشہ دعا بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا۔ اور پروگرام کا وقت اسی کے ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے ڈھیر آسانیاں پیدا کرے، اور آنے والے جتنے بھی ینگ بچے ہیں ان کا فیوچر بہت برائٹ کرے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ڈھیر آسانیاں پیدا کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔